अस्सलामुअलैकुम। हैशटैग पे खुश आमदीद। मैं हूँ आपकी एंकर रमा चीमा। मैकेंजी के एक सर्वे के मुताबिक मुस्तकबिल के आलमी मसाइल को ख़वातीन लीडर्स बेहतर तरीके से हल कर सकती हैं। इसके अलावा 2015 के बाद काफ़ी ख़वातीन को लीडरशिप रोल में देखा गया। आज के मेहमान भी हमारे इसी स्टेटिस्टिक का हिस्सा हैं और मुझे बहुत खुशी है उनसे मिलके। आइए मिलते हैं अपने गेस्ट से। हमारे साथ तशरीफ़ रखती हैं शहरबानो काजिम, जो कि COS हैं एक कंपनी की, इसके अलावा डायरेक्टर हैं एक लॉ स्कूल की और जर्नलिस्ट भी रह चुकी हैं। और इनके साथ तशरीफ़ रखती हैं सबाहत रफ़ीक, जो कि CEO हैं एक टेक कंपनी की। इसके अलावा उन्होंने फ़िलांथ्रपी में भी बहुत काम किया है। और मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि आज इतनी दो खूबसूरत ख़वातीन मेरे साथ बैठी हैं जो बड़ी प्यारी लग रही हैं। और मुझे ये नहीं पता कि ये अप्रोप्रिएट है कहना कि नहीं, क्योंकि हम ये कहते हैं कि नहीं, ख़वातीन को सिर्फ इस पॉइंट ऑफ व्यू से ना देखा जाए कि वो खूबसूरत हैं, उनके और क्वालिटीज़ भी हैं, उनका इंटेलेक्ट है। सो आई डोंट नो कि मैंने ये बात इसके बाद में मेरे ऊपर क्या रद्द अमल आएगा। सो शहरबानो, आपसे शुरू करते हैं कि आप ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में का इंटेग्रल हिस्सा हैं जिसमें आप नई नई चीज़ें लेके आ रही हैं। एक बिज़नेस को डाइवर्सिफाई करना कितना ज़रूरी है? मेरे लिहाज से तो डाइवर्सिटी एक सेंट्रल हिस्सा है किसी भी काम के लिए। आप जब तक नई नई चीज़ें नहीं करेंगे, नई सोच नहीं लाएंगे, नए और फ़र्क तरह के लोग नहीं इन्वॉल्व करेंगे, तब तक आप स्टैग्नेट करेंगे। हो नहीं सकता कि एक वक्त में जो चीज़ काफ़ी हो वो 1 साल बाद, 5 साल बाद, 10 साल बाद भी उसी तरह काफ़ी हो। सो मेरा जो इदारा है डिलीवरी सर्विस, उस डिलीवरी सर्विस के अंदर हमारी कोशिश ये है कि जो भी ज़रूरियात होती हैं, जो हमें नज़र आती हैं, जिनको हम मीट कर सकते हैं, उनको हम प्रोवाइड करें। बिल्कुल। एंड दैट मीन्स एवरीथिंग फ्रॉम स्टैंडर्ड खाने की डिलीवरी टू डिलीवरिंग ग्रोसरीज, 30 मिनट के अंदर दवाइयाँ पहुंच जाना किसी के घर। एंड अब तो हम ताज़ा दूध भी डिलीवर करते हैं। तो लिटरली और कोविड ने तो ये चीज़ें, इन चीज़ों को मुझे लगता है और स्ट्रेंथन किया, बिकॉज़ हम लोग घर से निकल नहीं रहे थे। हम लोगों को ये था कि नहीं, इन्फेक्शन को जितना ज़्यादा अवॉइड करें। तो आई एम श्योर आपके बिजनेस ने ये भी देखा होगा। ओ बिल्कुल, कोविड ने एक बहुत तबाही भी मचाई, लेकिन एक चीज़ उसने की, उसने ई-कॉमर्स को जंप स्टार्ट कर दिया पाकिस्तान में। बहुत से लोग जो अभी तक खुद उठ के दुकान जाते थे वो ऐप्स पे आ गए। उन्होंने ऑनलाइन शॉपिंग शुरू कर दी। उन्होंने समझना शुरू कर दिया कि लाजमी नहीं है कि अपना तमाम टाइम ज़ाया किया जाए रोडों पे। वो कोई और कर सकता है उनके लिए। रिसोर्स भी ज़ाया हो रहा है और टाइम भी ज़ाया हो रहा है। पेट्रोल और वक्त दोनों गायरत होते हैं। और मैं तो चाहती हूँ कि कोई भी अपना टाइम और अपना रिसोर्स ना ज़ाया करे। एक ही ज़िंदगी मिलती है, प्लीज़ इसको ज़्यादा प्रोडक्टिव तरीके से जो है ना गुजारें। सबाहत, आपने बहुत से रोल्स में लीड किया है और आपका एक रोल ये भी है कि आपने एक टेक्नोलॉजी कंपनी की CEO हैं। बार बार हम देख रहे हैं कि जो टेक्नोलॉजी का कंपोनेंट है वो हर जगह आना शुरू हो गया है। सो ये जो आपकी कंपनी है ये क्या करती है? हम लोग अगर आप दुनिया में कोई भी चीज़ देखें तो हर चीज़ के अंदर एक सिलिकॉन का कंपोनेंट है। सिलिकॉन एक छोटा सा चिप है जो कि किसी भी चीज़ का ब्रेन है। टीवी के रिमोट से लेकर, टीवी से लेकर, F-16 से लेकर, सैटेलाइट से लेकर, बड़े बड़े आपके जो आजकल हथियार हैं, घर की छोटी मोटी चीज़ों से लेकर हर चीज़ के अंदर एक छोटा सा चिप लगा होता है। डाउन टू कि आप कपड़े लेने जाती हैं तो जो वो बीप करता है ना, RFID, उसमें भी छोटा सा चिप है। बिल्कुल। तो बेसिकली सिलिकॉन जो है वो नई दुनिया का, या इस वक्त सारी दुनिया का एक बहुत बड़ा बिजनेस है। और उस चिप का जो ब्रेन है या जो आर्किटेक्चर है, हम वो लिखते हैं, which is this is as simple as we can say। सिंपलीफाई कर रही हैं। बट ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है क्योंकि जनरली ये भी टाइप कास्ट कर दिया जाता है कि ख़वातीन इस फील्ड में नहीं जाती। तो दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग फॉर मी। क्या आप भी अपनी कंपनी में डाइवर्सिटी पे फोकस करती हैं? डाइवर्सिटी, जैसे इन्होंने कहा कि डाइवर्सिटी तो इंसानियत का एक्चुअली हुस्न है। वो उसको सिर्फ कंपनी में ही नहीं, ज़िंदगी के हर चीज़ में जो इंक्लूजन है, जो डाइवर्सिटी है, वही इंसानों का हुस्न है। और इंसान की ग्रोथ और कौमों की ग्रोथ उस इंक्लूजन से होती है। जितने आप छोटे छोटे चीज़ों में कैद होते जाएंगे, उतनी आपकी तरक्की की राहें मसदूद होती जाएंगी। आप बेशक सही कह रही हैं। और जितनी तंग नज़री से हम ज़िंदगी गुजारते हैं या फ़ैसले करते हैं, वो हमारी ज़िंदगी पे रिफ्लेक्ट करना शुरू हो जाता है। और देखिए,
ہم تینوں اپنے ارد گرد کے لوگوں پہ اگزامپل ہیں. اگر ہم یہ پریکٹس نہیں کریں گے تو لوگوں کو ہم پھر بات بھی نہیں کر سکتے. سو بالکل میں آپ کی بات کے ساتھ اگری کرتی ہوں. شربانو مجھے بتائیں کہ جیسے کہ شو کا نام ہیش ٹیگ ہے, تو آپ کے کام میں سوشل میڈیا کا کتنا انفلوئنس ہے؟ ہم اپنے کام میں سوشل میڈیا کو یوز بہت کرتے ہیں, اینڈ اس کے اوپر جو ہمیں ٹرینڈز دکھ رہے ہوتے ہیں, جو ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ جس طرف ہماری کلائنٹیل کا رجحان بڑھ رہا ہے, تو ہمارا فوکس بھی اس طرف زیادہ ہونا شروع ہو جاتا ہے. سو بالکل بوتھ ہم مارکیٹنگ کے لیے بھی یوز کرتے ہیں, برانڈ بلڈنگ کے لیے بھی یوز کرتے ہیں, مگر ہم اس کو کمیونیکیٹ کرنے کے لیے بھی یوز کرتے ہیں. سو بیونڈ مارکیٹنگ, ہاں, انگیجمنٹ کے لیے بھی یوز کرتے ہیں, سو دیٹ پیپل ہو نیڈ ٹو ریچ آؤٹ ٹو اس دے کین اینڈ وی کین گیٹ بیک ٹو دم. بالکل. ایک تو ہوتا ہے نا ایبسٹریکشن میں باتیں ہو رہی ہیں, آن سوشل میڈیا وی آر ایبل ٹو ایکچولی ہیو کنورسیشنز. اور پھر اس سے آپ اپنی پروڈکٹس کو بھی بہتر کر سکتی ہیں, کیونکہ اگر ایک رسپانس کم آ رہا ہے یا یہ ساری کمپلین کریں کہ یہ کیوں نہیں ہو رہا, تو اس سے آپ کی پروڈکٹ بھی بہتر, سروس بھی امیڈیٹ رسپانسونیس ہوتی ہے, آپ کو فیڈ بیک مل رہا ہوتا ہے, کسی کو کوئی چیز پسند آئی, اس پہ وی آر ایبل ٹو دین گو بیک اور اسی کو اور ڈیولپ کریں, اسی پہ فوکس لائیں. بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں. اور اس بات مجھے آپ بتائیں کہ آپ نے اپنی برانڈنگ یا پرسنل ہو یا کمپنی میں سوشل میڈیا کا پہ کتنا فوکس کیا, یا اس نے آپ کی کتنی مدد کی؟ ہمارا کام تھوڑا ٹیکنیکل زیادہ ہے, تو بٹ اس سے پہلے جو کام کیے اس میں ڈیفینیٹلی سوشل میڈیا کا بہت امپیکٹ تھا. آئی واز انوالوڈ ان لاٹ آف سول لبرٹیز ورک ان US, اور یہاں پر ہم نے ایجوکیشن کے حوالے سے بہت فلنتھراپک کام کیا. تو میسیجنگ کے لیے, جیسے شہر بانو نے کہا, لوگوں تک وسیع تر آڈینس تک اپنا میسیج پہنچانے کے لیے سوشل میڈیا ایک بہت کلیدی کردار ادا کرتا ہے, اور اس کو اچھے اور احسن طریقے سے استعمال کرنا, جیسے انہوں نے کہا کہ فیڈ بیک کے لیے ٹو برنگ امپروومنٹ, وہ بہت ضروری ہے. اب جہاں سوشل میڈیا میں ایک بہت اچھی چیز ہے, وہاں پر میں سمجھتی ہوں کہ ون تھنگ جو کہ ہمیں اپنے ذہن میں ہمیشہ رکھنے چاہیے, کہ سوشل میڈیا کے اندر یا آپ نیٹ پہ جب جاتے ہیں تو یہ سب چیزیں سرچ انجن آپٹیمائزڈ ہیں, تو آپ وہ دیکھ رہے ہیں جو کوئی آپ کو دکھانا چاہ رہا ہے, تو اس کے اندر اپنی رائے کو, اپنے اوپینین کو سمجھنا ایک طرح سے میں سمجھتی ہوں, جو کہ شاید ایک کنٹرری پوائنٹ آف ویو مارکیٹنگ کے لیے, کمرشل اینگل کے لیے ممکن ہے کہ بہت اچھی چیز ہے اور استعمال کی جانی چاہیے, بٹ اگر آپ اس کو اپنا پرائمری سورس بنا لیں انفارمیشن سیکنگ کا, تو آپ کو ایک اور طریقے سے کالونائز کیا جا رہا ہے. تو میں ذرا محتاط ہوں سوشل میڈیا کے معاملے میں. بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں. اور دیکھیں پاور آف سجیشن جو ہے, بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں کہ ڈینجرس بھی ہو جاتا ہے, مگر اس میں میرا پوائنٹ آف ویو یہ بھی ہے کہ جیسے انہوں نے کہا کہ ڈفرینٹ سورسز سے اپنی انفارمیشن لیں, اپنی انٹرٹینمنٹ لیں, تو آپ کو مجھے لگتا ہے پھر ایک بیلنسڈ اپروچ ہوتی ہے اباؤٹ سم تھنگ. اس میں رما میں سوری قطع کلامی کر رہی ہوں, جسٹ ٹو ایڈ ٹو دیٹ, سوشل میڈیا کے میں یہ نہیں کہہ رہی ہوں کہ ظاہر ہے کہ اوبویسلی ہم سب اس کو استعمال کرتے ہیں, مگر اس میں اس چیز کا احتمال ضرور ہے. آپ ایک کاروبار کرتے ہیں, لوگ اپنی پاور کو مس یوز بھی کرتے ہیں, تو ہمیں اپنی جو ڈیسیژن میکنگ ہے اس کو صرف اس پہ انحصار نہیں کرنا چاہیے. مگر اس میں ایک اور بات, جب انٹرنیٹ نہیں تھا تو تب بھی میرا خیال ہے ہم یہ ایٹیٹیوڈ کبھی کبھی رکھتے تھے کہ ہاں میں نے اس سے سنا تھا, ویریفائی ہم تب بھی نہیں کرتے تھے. پھر بہت سے سورسز سے تب بھی ہم نہیں پوچھتے تھے, غلط خبریں اس طرح پھیلتی تھی, گوسپ ایسے پھیلتی ہے. تو میرا خیال ہے جیسے پہلے ہو رہا ہے کہ ہمارے اپنے بیہیویئرز میں ہمیں تحقیق کرنا بہت ضروری ہے جب ہم کوئی چیز سنتے ہیں. ہاں, مطلب سوشل میڈیا کا قصور تو نہ ہوا کہ ہم نے سوچنا چھوڑ دیا, وہ تو اسٹل ایک چوائس آپ کے پاس ہوتی ہے کہ آپ 10 فرق جگہ دیکھیں, آپ 10 سائٹس پہ دیکھیں, آپ کریڈیبل سورسز کو دیکھیں, وہ تو اپنی ایجوکیشن, کریٹیکل تھنکنگ کا. اور شہبانو میں آپ کو ایک بات مزے کی بتاؤں کہ میری مدر یوٹیوب پہ کافی کانٹینٹ دیکھتی تھی اور اکثر کہتی تھی میں نے تو یہ دیکھ لیا. میں نے کہا ماما اچھا نیچے سورس کیا تھا, کوئی ایسا سورس تھا جو ایسی نیوز ایجنسی ہو جو بہت مطلب نیشنل طور پہ ریکگنائزڈ ہو, کوئی ایسی تھی. کہتی نہیں وہ سورس مجھے یاد نہیں تھا. میں کہا there you go پلیز. اور سو یہ پریکٹس اب میرا خیال ہے جو اگلی جنریشن ہے وہ تو ان کو تو سب پتہ ہے, بٹ شاید ہماری جنریشن یا ہمارے پیرنٹس کی جنریشن کو یہ بتانا بڑا بار بار پڑتا ہے کہ نہیں یہ تصدیق شدہ بات نہیں ہے, پلیز اس پہ یقین نہ کریں. شہربانو آپ کی جو کمپنی ہے اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ میڈ ان پاکستان فار پاکستان. بالکل. تو اس
جو فلسفی کو لیتے ہوئے آپ کی کمپنی میں کیا کیا جاتا ہے, کس طرح اس چیز کا خاص خیال رکھا جاتا ہے؟ جی, کمپنی بنائی پاکستانیوں نے, چلاتے پاکستانی ہیں, اور ہمارا فوکس یہ ہے کہ پاکستان میں جو سب سے بڑے پین پوائنٹس ہیں, جو سب سے بڑی ضروریات ہمیں نظر آتی ہیں کنزیومرز کے لیے, ہم ان کو ایڈریس کریں. سو دی آئیڈیا از کہ جو پاکستان میں اس وقت ہماری جو ضرورت ہے ہم اس کو ایڈریس کرتے ہیں. یعنی کہ جو آپ کا ہمارا کنزیومر مانگ رہا ہے اس وقت, اس کو آپ ایڈریس کرتے ہیں, یا جو کنزیومر کہیں نہ کہیں سے کنزیوم کر رہا ہے لیکن اس میں مسائل ہیں, ان مسئلوں کو ہم سالو کر رہے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اسی چیز کا یہ بھی امپیکٹ ہوتا ہے کہ مجھے لگتا ہے سینس آف اونرشپ تھوڑی زیادہ ہو جاتی ہے کام کرتے ہوئے. ہاں بالکل, مطلب ہم جذباتی تو ہیں, ہمیں اپنے ملک سے پیار بھی ہے. ہاں بہت زیادہ. سو ہم رائڈرز بھی اپنے ہوتے ہیں. فار انسٹنس ہماری جو پوری رائڈر کمیونٹی ہے, دے آر فل ٹائم امپلائیز. وہ ہم پر آرڈر پیمنٹس نہیں کر رہے جو اور لوگ کر رہے ہیں. یہ بلڈنگ اے کلچر آف اونرشپ, اے سینس آف بلانگنگ, ریئلائزیشن کہ ہم جو بھی کام کر رہے ہیں اس میں ہم بہتری لا سکتے ہیں, تبدیلی لا سکتے ہیں. بالکل. ایک اور چیز اسی پوائنٹ سے میں آپ سے صباحت جاننا چاہوں گی کہ الاٹ آف ٹائمس جب ہم کام کر رہے ہوتے ہیں ہمیں اور امپلائیز چلے جاتے ہیں تو وہ بعد میں یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں کوئی اون نہیں کرتا تھا. جیسے انہوں نے کہا کہ ہم اس بات کا خاص خیال رکھتے ہیں. یہ جو پریکٹسز ہیں کمپنی کیسے زیادہ ان کو انکریج کریں, بیکاز دیکھیں جتنا ایک امپلائی میں کمپنی انویسٹ کرے گی وہ بعد میں خود بھی کمپنی میں اتنا انویسٹ کرے گا. تو آپ کی اس کے بارے میں کیا رائے ہے؟ دو طریقے سے بات کر سکتے ہیں. اگر امپلائی چھوڑ کر گیا اور زندگی میں اس نے بہتری کی, اس کا مطلب ہے میں نے اس کی اچھی ٹریننگ کی, اس قابل ہوا کہ شاید اس نے اپنا کام شروع کر دیا. صحیح بات. میں سمجھتی ہوں یہ بہت احسن کام ہے اور اس سے بڑا صدقہ جاریہ کوئی نہیں ہے. میں جنرلی اپنی کمپنی میں کوشش یہ کرتی ہوں کہ لوگوں کو امپاور اور انیبل کیا جائے اور ان کی گروتھ پہ کام کیا جائے, ان کے کریئر پاتھ کے ان راستوں کو مسدود نہ کیا جائے, محدود نہ کیا جائے, ان کو سکھایا جائے. تو جو بھی جیسے بچے ہم نے ٹرین کیے یا کہ میرے ذہن میں ہمیشہ تھا اور ان کو میسیجنگ یہ تھی کہ آئی وانٹ ٹو سی ایچ ون آف یو رن یور اون کمپنی. پاکستان تب ترقی کرے گا جب ایک باہر سے آنے والا شخص ٹیکنالوجی کمپنی نہیں بنائے گا بلکہ یہاں کے بچے اپنی ٹیکنالوجی کمپنیز بنائیں گے. اور ڈیفینیٹلی بہت زیادہ ٹیلنٹ ہے, بہت زیادہ آپ دیکھیں انجینیورٹی ہے, آپ کو اتنے اچھے انٹرپرنورز نظر آتے ہیں. آپ اخبار پڑھتے ہیں جہاں پہ منفی خبریں ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں, مگر مجھے یہ لگتا ہے کہ ہمیں بیلنس میں پلیز پازیٹیو خبریں بھی پڑھنا چاہیے. شاید ہمارا برین کچھ ایسا انجینئرڈ ہے کہ نیگیٹیوٹی مطلب سامنے زیادہ یہاں ہوتی ہے. آپ کا کیا خیال ہے؟ اچھل کے سامنے آتی ہے, اس پہ ہر کوئی کامنٹ بھی کرتا ہے, پھر وہی 10 دفعہ بتاتے ہیں تاکہ بھول نہ جاؤ غلطی سے. اس کا کچھ ہیومن سائیکالوجی سے ڈیفینیٹلی لنک ہوگا. ایبسلیوٹلی. وہ پرانی کہاوت تھی نا, نو نیوز از گڈ نیوز. ایگزیکٹلی. جی ادھر چھوٹا سا بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد دوبارہ اپنے مہمانوں سے گفتگو کو جاری رکھتے ہیں. ویلکم بیک فرام دا بریک. صباحت آپ سے بات کرتے ہیں کہ آپ نے فائنینشیل انسٹیٹیوشن کو ایڈوائز بھی کیا. ایک بڑا مسکنسیپشن ہے کہ لوگوں کو یہ نہیں پتہ لگتا کہ عام بینکنگ اور اسلامک بینکنگ میں کیا فرق ہے, اور آپ نے اس پہ بہت زیادہ کام کیا ہے. سو پلیز یہ عام لفظوں میں ہمیں سمجھائیں گے کہ اس دونوں بینکنگ سسٹم میں کیا ڈفرینس ہے. جو اسلامک فائنانس ہے یا شریعہ فائنانس ہے, شریعہ کمپلائنٹ فائنانس, اس کی تمام تر توجہ اشتراک پہ مرکوز کی جاتی ہے, یعنی پارٹنرشپ. اور شاید ابھی ٹرو سینس میں وہ اسلامی ادارے موجود نہیں ہیں, اٹس پروسیس میں ہے اور ڈیولپمنٹ میں ہے. بٹ جیسے آپ کے انویسٹمنٹ بینکس ہیں یا آپ کے وینچر کیپٹلسٹ ہیں, وہ میں سمجھتی ہوں کہ ٹرو فائنینشیل ماڈل کے تحت کام کرتے ہیں جس کے اندر اشتراک ضروری ہے. اشتراک کا مطلب ہے کہ سود نہیں ہو سکتا, اشتراک کا مطلب ہے کہ آپ پارٹنر ہیں, یعنی کہ نفع میں بھی اور نقصان میں بھی. تو یہ تو اس کی ٹرو اسپرٹ ہے. جو عام کمرشل بینک ہے وہ جیسے کہ ورکنگ کیپٹل کے فائنانس میں تفریق نہیں کرتے. اسلامک کمپلائنٹ بینکس جو ہیں وہ ورکنگ کیپٹل کے صرف ان کمپوننٹس کو فائنانس کریں گے جو کہ را مٹیریل ہے. تو اس طرح کے چھوٹی جو ہیں اس میں ٹیکنیکلٹیز ہیں, مگر جو ایک پیور اسلامک فائنانس کا ماڈل ہے
اس کی کیونکہ اسلام میں جیسے کہ عملوں کا دار و مدار نیت پہ ہے تو اس کی روح جو ہے وہ یہ ہے کہ پیسہ سرکولیشن میں رہنا چاہیے. بالکل. پیسہ جو ہے اٹ شوڈ ناٹ میک اے سرکل ان دا ہینڈز آف دا فیو. سورہ حشر میں یہی اس کی بیسک ڈیفینیشن یہی ڈیفائن کی نہیں ہوگا نا پاور کا. تو دیکھیں نا ہمارے ملک میں جو گروتھ کی نا وجہ ہے یا انٹرپرینورشپ کی وہاں اس نہج تک نہ پہنچنے کی وجہ یہ کہ سرمایہ جو محدود ہاتھوں میں دیا جاتا ہے. قرضہ وہ لے سکتا ہے جس کے پاس پہلے کوئی ایسٹ موجود ہے جس کو وہ لیوریج کر کے اس کے اوپر قرضہ انہوں نے بات کر دی ہے. میں تو یہی کہتی ہوں شربانو, آپ کا بھی ڈیولپمنٹ سیکٹر سے تعلق رہا ہوا ہے کہ جب خواتین انٹرپرنورز یا اسٹارٹ اپس کچھ کرنا چاہتی ہیں, وہ جو کرائٹیریا ہے نا کہ 3 سال تک جو ہے ان کی اتنی انکم جنریٹ ہو, یہ ایکوٹی ہو, سیریسلی. شربانو میں آپ سے تھوڑا سا آپ کی اس سے ہٹ کے یہی بات آگے کیری کروں گی کہ آپ نے ڈیولپمنٹ سیکٹر میں جب کام کیا, آپ کو یہ کبھی فیل ہوا کہ جو فائنانس کی بیسک نالج بھی ہے وہ عام لوگوں میں نہیں ہے؟ فائنانس کی کوئی نالج نہیں ہے لوگوں میں, بٹ دیٹس 2 لیولز رائٹ. ایک ہے کہ غریب بندہ 500 روپے میں اپنا گھر 2 دن چلا لیتا ہے رائٹ, تو اس 500 روپے کو پورا کرنے کی نالج ان کے پاس ہم سے بہت بہتر ہے. بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں. لیکن کہیں سے پیسے لا کے ایک انٹرپرائز بنانا, ایک بزنس بنانا, وہ نہیں ہے. اس کو سسٹینیبل کرنا, بالکل ٹھیک ہے. پیسے لگا کے ایسا کام کرنا جو دہاڑی والا نہ ہو, وہ نالج نہیں ہے, وہ انفارمیشن کہیں ملتی ہی نہیں ہے. مگر یہ بھی تو دیکھا جاتا ہے کہ اگر ایک چیز آپ کو سمجھ آ گئی تو ہم شاید نالج شیئر نہیں کرتے, یا اگلے کی انڈرسٹینڈنگ میں کبھی چیلنجز ہیں, آپ کو کیا لگتا ہے؟ مائکرو فائنانس میں ہم نے دیکھا ہے کہ شیئر کرتے ہیں, کیونکہ کمیونٹی کے لیول پہ جا کے ادارے چھوٹے قرضے دینے کی بات کرتے ہیں, اسلامک قرضے نہیں دینے کی بات کرتے ہیں لیکن قرضے دینے کی بات کرتے ہیں, تو وہ فوراً بات پھیل جاتی ہے ایک محلے میں کہ ہاشم نے لیا تو سعود بھی چلا لینے فوراً. بالکل ٹھیک بات ہے. اینڈ چھوٹے قرضے دینے والے ادارے وہ نمبرز جمع کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں تو وہ انکریج کرتے ہیں کہ جلد از جلد بات پھیلے ایک محلے میں. مگر ایک اسکیل ہوتی ہے بٹوین وہ مائکرو قرضہ اور وہ ایس ایم ای لیول کی انٹرپرائز بنانا. ایس ایم ای لیول کی انفارمیشن نہیں پہنچتی. ایک ہیش ٹیگ ہے جو کہ میں آپ دونوں سے ڈسکس کرنا چاہوں گی, ہیش ٹیگ ورک لائف بیلنس. دونوں خواتین ایسی ہیں جو ایسے پروجیکٹس لیڈ کریں جس میں شہربانو اس لیے ہنس رہی ہے کہ میری ان سے اس بارے میں بات ہو چکی ہے. سو ایسے کام کریں جس میں بہت سا ٹائم کام پہ ہی ہم گزار لیتے ہیں, ہمیں یہ نہیں پتا کہ کب سوئچ آف کرنا ہے اور دوسرے اپنی زندگی کے ایریاز پہ فوکس کرنا ہے. تو آپ کا کیا پوائنٹ آف ویو ہے شہربانو؟ آنیسٹلی میرا کوشش ہمیشہ یہ رہی ہے کہ میں کام وہ کروں جس میں میری دلچسپی ہے. جس چیز میں دلچسپی ہوتی ہے اس پہ آپ وقت مرضی سے لگاتے ہو. کوئی نوکری پہ بیٹھ کے کوئی یہ نہیں کہتا کہ آپ نے 14 گھنٹے لگانے ہیں یا 12 گھنٹے لگانے ہیں. آپ کو کوئی شوق ہوتا ہے, دل کرتا ہے. مگر کسی کی شکایت ہوتی ہے کہ شہربانو مجھے وقت نہیں دے رہی ہیں یا ٹائم زیادہ نہیں, بٹ بائی دیٹ سیم کوئن جو چیز آپ کے لیے اہم ہوتی ہے آپ اس کے لیے وقت نکالتے ہیں رائٹ. ایک بیلنسنگ ایکٹ ہے نا, اٹس بیلنس. اٹس ناٹ لائک سڈنلی میں اور ٹائم پیدا کر لوں گی. وہ جتنا ٹائم ہے اس کو میں ڈیسائیڈ کروں گی کہ کون سی چیز پرائیورٹی ہے اور کس کا مجھے سب سے زیادہ شوق ہے, کون سی چیز, کون سے لوگ سب سے زیادہ اہم ہیں. بالکل ٹھیک. تو کچھ چیزیں ہوں گی جیسے دکان جا کے دال لینا وچ ول سلپ آؤٹ آف مائی انٹرسٹ کمپلیٹلی, وہ میں ہمیشہ ایپ سے کروں گی. بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں. سو اٹس پرائیورٹائزنگ. ڈائیورسٹی کی بات ہوتی ہے, میری زندگی میں سارے ہی ڈائیورس اجزاء ہیں, تو جس کو آپ ورک لائف بیلنس کہیں گی, تو میں نے کوشش یہ کی ہے اور ابھی تک ایسے ہی کرتی ہوں, کیونکہ دیکھیں آپ کے اوپر آپ کے خاندان کا حق ہے, آپ کے دوستوں کا آپ کے وقت پہ حق ہے. جتنا حق آپ کے کاروبار کا ہے آپ پر اور آپ کے امپلائیز کا کہ آپ ان کی گروتھ کے لیے کام کریں, میں سمجھتی ہوں کہ نہ صرف آپ کے خاندان کا, آپ کے دوستوں کا, بلکہ براڈر معاشرے کا بھی اتنا ہی حق ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو آپ کو وہ بیلنس ہر جگہ کرنا پڑے گا, آپ کے فلنتھراپک کام کے اوپر, آپ کی سوشل ڈسکورس کے اندر, بیکاز ایک طرح سے ہم پر فرض ہے کہ اگر ہم نے کوئی زندگی میں چیز جیسے بھی پائی ہے تو اس کو شیئر کرنا. انسانوں کے پاس ہے کیا ماں سوائے وقت کے؟ آپ دنیا میں کیا لے کر آتے ہیں؟ جب آپ آتے ہیں تو آپ کے پاس وقت ہے,
جب جاتے ہیں تو وہ وقت ختم ہو جاتا ہے. تو ماں سوائے وقت کے میرے پاس تو کوئی اثاثہ ہی نہیں ہے, اور وہ وقت اگر میں سب کے ساتھ بانٹ کر نہیں شیئر کروں گی, خواہ وہ مجھے ان میں دلچسپی ہو نہ ہو. ممکن ہے کہ میرا جو گارڈ ہے وہ مجھے روز روک کے پوچھنا چاہتا ہے کہ مجھے کوئی دقت ہے, ممکن ہے مجھے دلچسپی نہ ہو, مگر اس کا میرے وقت پہ یہ حق ہے کہ میں اس کی بات سنوں. تو یہ بیلنس کریٹ کرنا, یہ توازن لے کر آنا میرے پہ قرض ہے. مگر آپ تو توازن اگر یہ کریٹ کر لیتی ہیں اور بہت بخوبی کر لیتی ہیں, یہ بہت اچھی بات ہے. مجھے لگتا ہے کہ کبھی کبھی ٹیکنالوجی نے ہمیں کرپل بھی کر دیا ہے, کیونکہ ایکسیس ہے سب کی, تو مطلب شاید کوئی بیلنس میں نہیں رکھ کے آپ سے کمیونیکیٹ کرے گا. اس کی ایکسپیکٹیشن اتنی زیادہ لوگوں کی ہو جاتی ہیں کہ وہ آپ کو اتنا آپ کا وقت چاہ رہے ہوتے ہیں کہ مجھے لگتا ہے کہ وہ کبھی کبھی بہت مسائل بھی ہو جاتے ہیں. پرائیورٹائزیشن نا, ایبسلیوٹلی, جن کا آپ پہ حق ہے ان کا حق ہے, اور جو آپ کو رینڈم واٹس ایپ گروپ پہ ڈال رہے ہیں ان کا حق نہیں ہے. بالکل, ہاں, یہ پرائیورٹی کرنی ضروری ہے. اچھا, مجھے اب یہ بتائیں کہ آن لائن جب چیزیں آپ خریدتے ہیں دونوں, تو سب سے زیادہ آپ کیا چیز آن لائن آرڈر کرتی ہیں؟ کرنٹلی میں گروسریز بہت آرڈر کر رہی ہوں, اینڈ ریسنٹلی میں نے تو دوائیاں بھی آرڈر کرنی شروع کی ہیں. تو اب مائی لیٹسٹ تھنگ از کہ میں نئی وائٹامن, نئی سپلیمنٹ وہ ڈھونڈ کے آرڈر کر رہی ہوں. ٹھیک ہے. آپ کے آن لائن کیا جنرلی پرچیزز کیا ہوتی ہیں؟ میں جنرلی اپنی ساری چیزیں آن لائن ہی لیتی ہوں. آپ لوگوں نے میرے ساتھ, میں چاہوں گی یہ شیئر کریں اور آڈینسز کے ساتھ, کہ اپنی سب سے بڑی اچیومنٹ ٹو ڈیٹ کیا لگتی ہے آپ کو؟ کام کے حوالے سے ہو جائے, پرسنل ہو جائے, مگر آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ کی سب سے بڑی اچیومنٹ کیا ہے؟ پہلی نوکری سے لے کے اب تک ہر نوکری سے کچھ ایسے لوگ ہیں who still maintain contact. Those relationships are my biggest achievement. And شروع میں کئی دفعہ it was, I was teaching, right? اسکول بنایا یا اسکول میں پڑھایا, سو وہ بچے who still keep in touch, those are my biggest achievement. People are always, absolutely, people are always my biggest achievement. اور واقعی مٹیریل چیزیں آپ کو بھول جاتی ہیں, بٹ یہ ہیومن انٹریکشنز آپ کو بہت یاد رکھتی ہیں. نہیں, اور 20-25 سال کام کر لو تو پھر تو کر لیے نا کام تو ہو گئے, لوگ سنبھال لیے, وہ ضروری تھا. بالکل صحیح کہہ رہی ہیں. جی زبات, آپ کو اپنی سب سے بڑی اچیومنٹ کیا لگتی ہے؟ مجھے لگتا ہے ابھی میں اس سفر میں ہوں کہ شاید کبھی کچھ اچیو کر سکوں, ابھی کوشش جاری ہے. نہیں, یہ تو آپ بہت ہیوملٹی میں بات کر رہی ہیں. ہیوملٹی میں نہیں کہہ رہی ہوں, سچ بات یہ ہے کہ مے بی یا تو میں نے اپنے اہداف بہت زیادہ بڑے کر دیے, تو ابھی تک لگتا نہیں ہے, لگتا ہے کہ جو کچھ کرنا ہے وہ سارا ہی ابھی باقی ہے. تھینک یو سو مچ آپ دونوں کا, آپ شو پہ آئیں اور اپنی اتنی پیاری باتیں آڈینس کے ساتھ شیئر کی. آپ نے دونوں میں بہت اچھی بات پہ اختتام کیا کہ انسانی رشتے جو ہیں وہ سب سے پیارے ہوتے ہیں, اور ہمیں خوب سے خوب تر کی طرف جو ہے کوشش کرتے رہنی چاہیے. اگلے ایپیسوڈ میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی #پہ. خدا حافظ.